बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है ज़ियाबितस यानी शुगर का हर्बल, नेचुरल और कुदरती घरेलू इलाज। ये वो इलाज है जो खुदा के फजल के साथ नहायत इत्मीनान बख्श नताइज भी रखता है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और जो मुरवजा इलाज आप कर रहे हो उसको सारी रखिए और अगर इसके नताइज आपको तसल्ली बख्श मिलें तो इसको जारी रखिए बतौर एक मोमिन इलाज के। और अगर इसके नताइज तसल्ली बख्श ना मिलें तो आप इसको बंद कर सकते हैं और मुनासिब समझें तो एक बतौर एक मोमिन इलाज के इसको जारी रखिए। इस सिलसिला में चंद एक सवालात हमारे सामने हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सवाल है कि क्या ज़ियाबितस के मरीज़ के लिए ग़िज़ा व खुराक बहुत अहमियत रखती है? जवाबन अर्ज़ है कि हर मर्ज़ में ग़िज़ा और ख़ुराक की एक ख़ुसूसी अहमियत होती है और चाहिए कि जहाँ तक हो सके ग़िज़ा, परहेज़ और सेहत के जो असूल हैं, कुदरत के जो वज़ा करदा असूल हैं, उनकी पूरी तरह पाबंदी की जाए। दरअसल बीमारी सेहत के कवानीन से रूगर्दानी के नतीजा में पैदा होती है और अगर इंसान जहाँ तक बस चल सके कुदरत के कवानीन को फॉलो करे, उनकी इत्तिबा करे, उनकी तकलीद करे तो वो खुदा के फजल के साथ बीमारियों से महफूज व मामून रहता है। दरअसल कवानीन फितरत और कवानीन सेहत को तोड़ना, कवानीन नेचर को तोड़ना बीमारियां पैदा करता है। लेकिन जब हम कुदरती ग़िज़ा खाते हैं, कुदरती रहन सहन रखते हैं और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी कुदरत के वज़ा करदा असूलों के ताबे रखते हैं तो हम खुदा तआला के फजल के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो हम गोया के बहुत से मसाइल, सेहत के मसाइल से दो चार हो जाते हैं। बस शुगर के मरीज़ या शुगर का मर्ज़ ना सिर्फ ग़िज़ा परहेज़ इस मर्ज़ में ज़रूरी है बल्कि तमाम अमराज में और सेहतमंदी की हालत में इसकी ज़रूरत व अहमियत वाज़े और अज़हर मिन शम्स है। अगला सवाल है ज़ियाबितस के मरीज़ को कैसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए? ज़ियाबितस के मरीज़ को चने या गंदम के मोटे अनछने आटे की रोटी और वो भी खुश्क होनी चाहिए, वो खानी चाहिए। सब्ज़ियाँ, सलाद और जहाँ तक हो सके उनको ज़्यादा ना गलाया जाए और जो ऊपर छिलका होता है उसको भी, जैसा कि हम पहले भी गुजारिश कर चुके हैं कि उसको ज़ाया ना किया जाए, क्योंकि शुगर के मरीज़ों के लिए बिलखुसूस और दीगर तमाम अमराज में भी सब मरीज़ों के लिए मोटे अनछने आटे की रोटी, खा गंदम का आटा हो खा चने का हो, ये एक बहुत मुफीद और सेहत बख्श ग़िज़ा है। क्योंकि जब खुश्क रोटी होती है तो उसको हम चबाते हैं तो मुंह का जो लुआब दहन होता है वो शामिल ग़िज़ा होता है, जिसके नतीजा में जो अमले इस्तिहाला है वो कुदरती और मुकम्मल और भरपूर तरीके से वक़ूफ़ पज़ीर होता है और इसके नतीजे में चूँकि निज़ाम इंहिज़ाम और निज़ाम इस्तिहाला सही तौर पर अंजाम पाता है, लिहाजा बहुत से ख़तरात से इंसान महफूज व मामून रहता है। इसी तरह खाने के मसलन रोटी के साथ जो सब्ज़ियाँ हों वो भी कुदरती तरीक़ा से पकी हुई हों और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि डेयरी की मसनूआत तो जैसा कि हमने गुजारिश की है शुगर के मरीज़ों के लिए साथ साथ उनका इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन साथ जो कुदरती फल हैं सिवाय केला के या बाज़ ऐसे फलों के जिनमें निशास्ता ज़्यादा पाया जाता है उनसे तलवसा जिस हद तक हो सके बाकायदा उनकी एक दर्जा बंदी है कि कौन से फल किस कदर कितनी मिकदार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं
تاہم یہ ضروری ہے کہ خشک پھلوں میں، ڈرائی فروٹ میں بادام، اخروٹ، مونگ پھلی، یہ چیزیں جو ہیں یہ استعمال کی جا سکتی ہیں مناسب مقدار میں۔ اگلا سوال ہے کہ شوگر کا مریض کیا کھائے، کتنی بار کھائے؟ شوگر کا مریض تھوڑے وقفوں سے کھائے اور دن میں کئی دفعہ کھا لے، لیکن زیادہ مقدار میں غذا اور خوراک کا استعمال اس کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث ہے۔ بے شک جو بظاہر اس کے لیے ایک مفید غذا بھی ہوگی، اگر وہ زیادہ مقدار میں کھا لے گا تو پرخوری کے نتیجہ میں وہ لازماً بیمار ہوگا۔ بس چاہیے کہ غذا تھوڑی ہو اور تھوڑے وقفوں سے کھائی جائے۔ بے شک دن میں 5-6 مرتبہ کھا لے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے، جو ساتھ ساتھ ہضم اور جزو بدن بنتا چلا جائے۔ تو پرخوری سے بچنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے غذا کافی ہے، لیکن اگر اس نے لازماً زیادہ ہی کھانا ہو تو اس کے معدے میں 1/3 حصہ کھانا، 1/3 حصہ پانی اور 1/3 حصہ جگہ سانس لینے کے لیے خالی ہو۔ بس یہ جو پرخوری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمائی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معدے کا 1/3 حصہ ہے اس کو تو لازماً خالی رکھنا چاہیے۔ بس ایک پیشگی، ایک منصوبہ بندی کے تحت کم مقدار میں کھانا کھائیں اور دسترخوان کے اوپر بھی اسی حساب سے کھانا رکھیں کہ وہ کھا چکنے کے بعد بھی آپ کے معدے کا 1/3 حصہ جگہ خالی رہے، اور جو زائد کھانا ہے وہ پرے ہٹا دیں۔ یہ ایک انتہائی سنہری اصول ہے، اس کے ذریعہ سے پرخوری سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بھی ایک مجلس میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کے لیے ایک سٹاپ سائن کا گویا کہ ایک جیسا کہ ٹریفک کے اصولوں میں سے ہے کہ سٹاپ سائن بنایا جائے، ایک سٹاپ سائن بنائے، اس کو نرا مذاق نہ سمجھیں، یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور ذہن میں پہلے سے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی جائے کہ ہم نے کتنی مقدار میں کھانا کھانا ہے۔ اس کے لیے اصول تو ہم نے بیان کاری دیا ہے، اور اتنا ہی کھانا سامنے رکھا جائے اور اسی پر قناعت کرنا اپنا ایک اصول بنایا جائے۔ یہ پرخوری سے بچنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو کھانے کے سلسلہ میں میدے کی مصنوعات، مٹھائیاں، بند ڈبہ مصنوعات، چاکلیٹ، سموسے اور ایسے اناج جو بہت باریک پسے ہوئے ہوں ان سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح شراب، کباب اور نشاستہ دار ایسی غذائیں جن میں کافی مقدار میں نشاستہ پایا جاتا ہے، وہ شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح جہاں تک پرہیزوں کا تعلق ہے، ہم و غم سے، فکر فاقہ سے پرہیز کیا جائے اور مریض اپنے آپ کو خوش باش رکھے اور جسمانی طور پر ہلکے پھلکے کسی کام میں خود کو مصروف رکھے۔ اگر اس کی طبیعت، مزاج، صحت، عمر، موسم اجازت دے تو معالج کے مشورے سے نسبتاً زیادہ سخت کام اور زیادہ مشقت کا کام وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کی طبیعت کے مطابق جو ہلکا پھلکا کام ہو اس کو جسمانی طور پر خود کو مصروف رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ تفکرات کی زندگی گزارے گا تو اس سے اس کی اس شوگر اور اس مسئلے میں دن بدن اضافہ ہوگا اور اس کا کوئی فاقہ نہیں ہوگا، اور باوجود روزمرہ کی جو مروجہ ادویات ہیں ان کے باوجود بھی اس کی شوگر کا عارضہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک تدبیر جو عموماً لوگ بتاتے ہیں کہ ان سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، نیم گرم یا تازہ پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر اگر خالی معدہ پئیں تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہر شخص کی اپنی طبیعت پہ دار و مدار رکھتا ہے۔ یا رات کو مغز، بادام، شیریں یا اخروٹ یا اسی طرح کے اور کوئی دیگر ڈرائی فروٹ، خشک پھل، خشک میوہ جات جو میٹھے نہ ہوں اور طبیعت اور مزاج کے مطابق ہوں، موافق ہوں،
ان کو رات کو پانی میں بھگو کر صبح بطور ناشتہ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہرے پتے والی سبزیاں، سلاد، موٹے ان چنے، خشک آٹے کی روٹی کے ساتھ ان کو کھانا، اور بہت زیادہ ابال کے ان کو کچومر ان کا نہیں نکالنا چاہیے۔ تو یہ دن میں کئی مرتبہ ان کو استعمال کیا جائے۔ سادہ دودھ بھی پی سکتے ہیں، دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، مناسب مقدار میں مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن انسانی جو جسم کی حص و حرکت ہے وہ ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے۔ سوتے وقت اگر طبیعت اجازت دے تو دودھ کا ایک گلاس بھی اکثر مفید ثابت ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ کھیرا، سیم پھلی، پیاز، لہسن ذیابیطس کے علاج کے لیے کیسے ہیں؟ بہت سے محققین کے تجربات کے مطابق، اور اس عاجز نے بھی بہت سے تجربات کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جو چیزیں یعنی کھیرا، سیم پھلی، پیاز، لہسن وغیرہ جو ہیں یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت مفید و مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ بعض محققین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ انسولین کا ایک نعم البدل ہے، ایک اچھا بدل ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے ان کے جوسز کو استعمال کیا جائے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ گرم کرنے سے، حرارت پہنچانے سے ان کے جو مؤثر مادے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، اور ان کی افادیت یہ سمجھیے کہ ضائع ہو جاتی ہے، یا اور نہیں تو بہت کم ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے ورزشیں کیسی ہیں؟ شوگر کے مریض کے لیے ورزش انتہائی ضروری ہے اور بہت مفید ہے، لیکن ہر شخص کی عمر، مزاج، طبیعت، موسم اور حالات کے مطابق ورزش ہونی چاہیے۔ ایک جو نحیف و نزار اور کمزور انسان ہے اس کے لیے اس کے مطابق ورزش تجویز کی جانی چاہیے۔ کسی معالج کے ذریعہ سے یا خود بھی اپنی عقل اور سمجھ اور فہم و فراست کے نتیجے میں خود بھی ایسے لوگ ہیں جو چل پھر نہیں سکتے، وہ یوگا کی ورزشیں استعمال میں لائیں۔ خدا کے فضل کے ساتھ ہمارے بہت سارے تجربات میں انتہائی مفید ثابت ہوئی ہیں، اور ان کے نتیجہ میں شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے اور کنٹرول رہتی ہے۔ اسی طرح واک کرنا، جاگنگ کرنا یا تیراکی، یہ چیزیں بھی ہیں۔ جو واک کرنا ہے یہ انتہائی مفید ہے، اور اچھے ماحول اور موسم میں جہاں تک ہو سکے لمبی واک کرنی چاہیے۔ اس سے شوگر کے اوپر بہت اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور شوگر کنٹرول میں آتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شوگر کا گھریلو نباتاتی علاج کیا ہے؟ گھریلو نباتاتی ایک علاج کریلا جو ایک سبزی ہے، اگر اس کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر کر لیا جائے، کریلا پاؤڈر جس کو کہا جاتا ہے، کیپسولوں میں بھر سکتے ہیں، 1000 ملی گرام کے بڑے کیپسول مل جاتے ہیں، یا ویسے پاؤڈر فارم میں صفوف کی شکل میں اگر ہو تو 1/4 تا 1 چمچ تک بھی اس کو، 1/4 سے 1 چمچ تک بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر شخص کی طبیعت پہ انحصار کرتا ہے، اس کے حالات پہ۔ تو اس کا ٹنکچر بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کا اگر جوس نکال کے تو اس کے جوس میں یعنی اگر 1 پاؤنڈ ہو تو اس میں پوٹاسیم میٹابائی سلفیٹ ڈال کے ٹھنڈی جگہ پہ اس کو رکھیں تو کئی دنوں تک استعمال ہو سکتا ہے۔ 1 تا 4 چمچ لیکوڈ فارم میں، 1 چمچ صبح شام استعمال کریں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، پھر 4 چمچ صبح شام استعمال کریں۔ اگر کم و بیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس سے جو بلڈ شوگر ہے وہ خدا کے فضل کے ساتھ کنٹرول میں آتی ہے۔ اور اگر کریلے کا جوس 1 حصہ اور 2 حصے الکوہول یا جس کو ایتھائل الکوہول کہا جاتا ہے، LCB اسٹوروں سے 60-70% تک مل سکتا ہے۔ روم یا وڈکا کی صورت میں تو وہاں سے رابطہ کریں، یا ہومیوپیتھک اسٹوروں سے، وہاں سے الکوہول مل سکتا ہے۔ 1 حصہ اگر کریلے کا تازہ جوس ہو تو اس میں ڈبل مقدار میں
ایتھائل الکوہول ڈال کے اس کو دن میں کئی مرتبہ اندھیری جگہ پہ رکھیں اور ہلاتے رہیں، اور اس کے بعد پھر 21 دن کے بعد یا 28 دن کے بعد اس کو چھان لیں، فلٹر کر لیں، اور اس کو مزید تیز کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر اس میں کریلے کا جوس ملا دیں، یہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا اور خدا کے فضل کے ساتھ ایک انتہائی مؤثر چیز بن جائے گی جو شوگر کے کنٹرول کرنے کے لیے مفید پایا گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ جیمبل سیڈز، جامن کے جو تخم، جامن جس کو کہا جاتا ہے، جامن کے بیج جو نرم یا سبز ہوتے ہیں، یا پکا ہوا پھل ہو اس کو بھی، یا نرم کونپلوں کو، ان کو کرش کر کے، ان کو چاپ کر کے، ان کو بھی اسی طرح جس طرح ہم نے طریقہ بتایا، ایک حصہ وہ ہوں اور اس میں 2 حصے الکوہول ایتھائل کے ڈال کے اس کا اسی طریقے پہ جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کا ٹنکچر بنائیں، 1، 2 یا 3 دفعہ بھی اس کو جس طرح کہ ہم نے طریقہ اس کا بیان کیا ہے اس کے مطابق اس کو مزید سٹرانگ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت مفید و مؤثر گھریلو علاج ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور اگر نہ کر سکیں تو 450 ml یا 1000 ml جو ہے نا جیمبل سیڈز کا ٹنکچر ہومیوپیتھک اسٹوروں سے مل سکتا ہے، بڑی پیک میں سستا پڑتا ہے اور چھوٹی پیک میں مہنگا پڑتا ہے۔ 15 قطرے صبح شام یا صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہی مشورہ دیں گے کہ اگر ان چیزوں کو خود گھر پہ تیار کیا جائے تو یہ بہت سستی پڑتی ہیں، گھر پہ ان کو تیار کرنا چاہیے، تھوڑی سی زحمت گوارا کر لیں، اور جو گھر پہ تیار کریں گے وہ خدا کے فضل کے ساتھ انتہائی سٹرانگ ہوگا اور انتہائی مؤثر ہوگا۔ پھر گڑمار بوٹی جو صدیوں سے مستعمل ہے اور مروجہ ہے، بعض کلینکس میں اس کو بڑی مدتوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو جمنیما بوٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کو جمنیما بوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی ٹنکچر بنا لیں، یا اس کو پاؤڈر کر کے تو اس کے کیپسول بھر لیں، یا اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ویسے بھی اس کا پاؤڈر جو ہے 1/4 تا چوتھائی چمچ یا نصف چمچ یا 1 چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہر شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیپسولوں میں بھی بھر سکتے ہیں، 1000 ملی گرام کے کیپسول بھی مل جاتے ہیں۔ اسی طرح نیم کے جو پتے ہیں ان نیم کے پتوں کا پاؤڈر یا سفوف، اس کو ویسے پانی میں گھول کے استعمال کریں، یا اس کے کیپسول بڑے سائز کے 1000 ملی گرام والے بھر لیں۔ یہ شوگر کے لیے ہم نے بہت مفید پایا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں یہ استعمال کی جا سکتی ہیں، اور ان کو یعنی ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پیاز کا ٹنکچر بنا سکتے ہیں، لہسن کا ٹنکچر ہم ایک دوسری مجلس میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، اس کو تیار کر لیں۔ اور پھر آخر میں ایک اور کویسچن ہے کہ کیا اس کا ہومیوپیتھک علاج بھی مؤثر اور مفید ہے؟ خدا کے فضل کے ساتھ وہ بھی بہت اچھا مفید علاج ہے، بے ضرر بھی ہے، نتیجہ خیز بھی ہے۔ اس کو تیار کر لیں۔ اس کے لیے MAZ 40 نمبر یا MAZ 40 اور استعمال میں لائیں۔ اگر خود تیار نہ کر سکتے ہوں، کسی ہومیوپیتھک سٹور سے تیار کروانے میں کوئی دشواری ہو، تو تیار شدہ حالت میں ڈاکٹر ایکویک اینڈ کمپنی کے جو R نمبر 40 کر سکتے ہیں، لیکن ان کو گلوبیولز کے جو ہیں ان کے اوپر چھڑک لیں، 4-5 دانے صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس طرح لمبا عرصہ چل سکیں گے، اور کافی اکنامیکلی معاشی طور پر بھی مہنگا نہیں لگے گا، کیونکہ ایک اگر شیشی لیں گے تو وہ کئی ماہ تک بھی چل سکتی ہے۔ لیکن گلوبیول زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ شوگر کے لیے مضر بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ پھر سوال ہے کہ اس کا بائیو کیمک علاج کیا ہے؟ بائیو کیمک میں اس کا علاج یہ بھی جن لوگوں نے اس کو آزمایا ہے بہت مفید پایا ہے۔ بڑی کثیر تعداد ہے جنہوں نے بائیو کیمک علاج کو استعمال کیا، خدا کے فضل کے ساتھ اس کو مفید پایا۔ تو اس کا نسخہ ہے کلکیریا فاس، فیرم فاس
نیٹرم فاس اور نیٹرم سلف یہ تمام 6x میں لے لیں کسی ہومیوپیتھک سٹور سے، اور ان کو کئی ماہ تک متواتر استعمال کریں، تو خدا کے فضل کے ساتھ یہ بھی انتہائی مفید و مؤثر علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ہر شر اور ہر بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔